आज घर एक फटे कपड़ों में फ़कीर आया जो सूखी रोटी खा रहा था। मुझे तरस आ गया तो मैंने उसे गर्म रोटी बना कर दी तो वो बहुत खुश हुआ और दुआ देकर बोला कि जितनी रोटियां मुझे खिलाएगी उतने तेरे बेटे पैदा होंगे। हालांकि मैं तो बांझ थी। मुझे हैरत हुई जब वो 15 रोटियां खा कर चला गया और मुझे 15 बेटों की दुआएं दे गया। कुछ दिनों बाद मैं हामला हुई तो बहुत खुश थी, लेकिन छठे महीने में मुझे दर्द शुरू हुआ तो डॉक्टर देखते ही लेबर रूम में ले गए। जब अल्ट्रासाउंड किया तो पैरों तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि 15 बच्चे तो फ़कीर के दरवाजे पर घंटी की आवाज़ आई तो मैंने समझा कि शायद कूड़े वाला होगा। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन दरवाजे पर फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर बैठा था। उसने मुझसे अल्लाह के नाम पर सवाल किया। मुझे उसे देखकर शदीद तरस आया, क्योंकि वो सूखी रोटी खा रहा था। मैंने उससे कहा कि वो थोड़ी देर सब्र करे, मैं उसको गर्म रोटी ला कर देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और इसके लिए गर्म रोटी बना कर लाई। जैसे ही मैं रोटी लेकर गई और रोटी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे जितनी रोटियां खिलाओगी अल्लाह तुम्हें उतने बेटे देगा। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई, क्योंकि मैं तो बांझ थी और हर डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब वो फ़कीर 15 रोटियां खा गया और मुझे 15 बेटों की दुआ देकर चलता बना। मेरी शादी को तकरीबन 22 साल हो चुके थे। मेरे शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली थी, क्योंकि मैं बांझ थी और मैं उसको औलाद नहीं दे सकती थी। शुरू में तो मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रोती भी थी, लेकिन अभी मैंने वक्त के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि मेरी सौतन मेरे साथ नहीं रहती थी। मैं अलग घर में रहती थी और मेरा शौहर मेरे भी तमाम हकूक़ पूरे करता था। इसलिए मुझे अपने शौहर या सौतन से कोई गिला नहीं था और अपनी सौतन के बच्चों को भी मैं बहुत प्यार करती थी। वक्त बहुत अच्छे से गुजरता रहा और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे कभी औलाद भी हो सकती है, क्योंकि मैंने 22 सालों में कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं था और डॉक्टर ने मुझे साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बांझ हूँ। मैं इस फ़कीर की बात को भूल चुकी थी, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका था। कोई भी मांगने वाला ऐसे ही दुआ देता कि अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, अल्लाह तुम्हें बेटी देगा। लेकिन मैं औलाद की लालच में नहीं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों को जो भी देना होता देती थी। लेकिन उसने पूरे दावे से ये बात कही थी कि तुम जितनी रोटियां खिलाओगी उतने ही बेटे होंगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो 15 रोटियां खा चुका था और 15 रोटियों के बाद 15 बेटे होना, वो भी इस उम्र में, और जब मैं थी भी बांझ। ये नामुमकिन सी बात थी। कभी कभार बैठे हुए मुझे वो फ़कीर याद आता तो मुझे हंसी आ जाती कि खाना खाने के लिए वो कितना बड़ा दावा कर गया था। इस सारे सिलसिले को तकरीबन 1.5 माह गुजर गया और मैं इस बात को फरामोश कर चुकी थी कि एक दिन फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने आकर देखा तो वही फ़कीर था। उसे देखकर मुझे सारी बातें याद आ गईं। मैंने उससे कोई बात न जताई और मैंने उससे कहा कि वो बैठे, मैं उसके लिए गर्म रोटी बना कर लाती हूँ। लेकिन उसने कहा कि वो आज रोटी नहीं बल्कि मिठाई खाएगा। मुझे हैरत हुई, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको मिठाई मंगवा कर तो दे सकती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें तो मिठाई मंगवा कर रखनी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे घर में औलाद देने वाला है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बांझ हूँ। लेकिन इस फ़कीर का दावा था कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। उसने मुझे एक हस्पताल का नाम भी बताया। ना चाहते हुए भी मुझे फ़कीर की बात माननी पड़ी। इस दिन वो फ़कीर मुझसे कुछ लिए बगैर वापस चला गया। दूसरे ही दिन मैं हस्पताल चली गई और जो डॉक्टर ने बताया वो मेरे लिए हैरत और खुशी दोनों का बायस था, क्योंकि फ़कीर की बात पूरी हो चुकी थी और मैं माँ बनने वाली थी। इस वाक़े के 2 दिन बाद ही जब फ़कीर आया तो मैंने उसके लिए पहले से मिठाई की टोकरी मंगवा कर रखी थी। ये खबर आन की आन में हर तरफ फैल गई। इस खबर से सभी बहुत खुश थे। बहुत सी ख़वातीन मुझसे इस फ़कीर के बारे में पूछ रही थीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं उनको नहीं जानती। इस दिन मैंने फ़कीर को मिठाई के साथ साथ कपड़े और बहुत से पैसे भी दिए और फिर ये सिलसिला चल निकला कि वो फ़कीर हर माह एक मखसूस तारीख को हमारे घर आता और इस दिन मोहल्ले की बल्कि मोहल्ले से बाहर की ख़वातीन भी मेरे घर जमा हुई होती और अपनी हाजत फ़कीर के सामने रखकर जो भी उनकी इस्तेदाद में होता वो फ़कीर को देती। वो फ़कीर मेरे लिए मेरे घर का एक फ़र्द की तरह हो गया था
اور میرا گھر اس کا آستانہ بن گیا۔ میں اس کو اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بلا لیتی جہاں پہلے سے خواتین بھی موجود ہوتیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کی سنتا اور جس کو جو بھی کہتا وہ پورا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت پھیلنے لگی۔ اسے جو کوئی بھی اس کے آستانے یا گھر کے بارے میں پوچھتا وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا کہ کوئی گھر نہیں ہے، جس کو بھی ضرورت ہے یہاں آ جایا کرے۔ اور اس طرح ارد گرد کے علاقوں سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ شروع میں میرا شوہر اس بات پر اعتراض کرتا تھا، لیکن پھر اس نے بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر مہینے وہ فقیر آتا تھا لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ میں صرف اپنے طور پر اس کو کھانا وغیرہ کھلا دیا کرتی تھی۔ لیکن اس دن میرے گھر میں دعوت کا سماں ہوتا۔ ہر خاتون کی خواہش ہوتی تھی کہ فقیر آج اس کے گھر کے پکا کھانا کھائے۔ ہر کوئی اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے کر آتا۔ میں سارے کھانے تھوڑے تھوڑے ڈال کر اس کے سامنے رکھتی تھی۔ اس کو جو پسند آتا وہ کھا لیتا۔ اس طرح کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کھانے خواتین واپس تو نہ لے کر جاتی، میرے گھر میں ہی پڑے رہ جاتے اور میرے لیے تو اور آسانی ہو جاتی۔ مجھے کتنے دن کھانا نہیں پکانا پڑتا، تو اس کا کام میرے لیے بھی سہولت کا باعث بن رہا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا اور اس دوران میرا ٹریٹمنٹ بھی جاری تھا، کیونکہ میں اب عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پر اولاد پیدا کرنا ناممکن بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اولاد ہو جائے تو اس کے لیے پھر اپنا ڈائٹ اور ہر چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی طرف سے سختی کی ہدایت تھی کہ اس کی دی گئی دوائیاں میں کسی صورت نہ چھوڑوں، اس لیے میں پابندی سے وہ تمام ادویات لے رہی تھی اور بہت ہی زیادہ خوش بھی تھی، جو کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ یہ فقیر نے کہا تھا اور اب تو مجھے فقیر کی باتوں پر اندھا اعتماد ہو چکا تھا۔ میں اکثر گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل اسے ڈسکس کرنے لگتی اور وہ جو کہتا وہی ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری سوتن کے پاس جائے۔ یہ بات بھی میں نے فقیر سے ڈسکس کر لی اور اس دن کے بعد سے میرا شوہر میرے گھر میں ہی رہنے لگا۔ وہ میرے گھر کے تمام چھوٹے بڑے راز سے واقف ہو چکا تھا، جبکہ میں اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا۔ ہم اس کو بابا جی کہا کرتے تھے۔ وہ بڑے حق سے میرے گھر میں گھوم لیا کرتا تھا، کہیں بھی چلا جاتا جیسے گھر اسی کا ہو، اور مجھے اس بات پر کبھی اعتراض نہ ہوا تھا اور نہ ہی میرے شوہر کو کسی قسم کا اعتراض تھا۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد میں نے فقیر سے ضد شروع کر دی کہ مہینے میں 1 دفعہ نہیں بلکہ ہفتے میں 1 دفعہ آیا کرے، کیونکہ اس طرح خواتین کا رش بہت بن جاتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بات کا مان رکھتے ہوئے ہر اتوار کو ہمارے گھر آنے لگا اور میرا تو جیسے چاندی ہو گئی۔ مجھے کبھی بھی کھانا نہ پکانا پڑتا۔ جو خواتین آتی تھیں میرے گھر کو فقیر کا آستانہ سمجھ کے صاف بھی کر جاتی۔ میں تو بس فقیر کی مشیر کا کردار ادا کر رہی تھی۔ پورا ہفتہ خواتین اپنے نام کی بکنگ کرواتی رہتی اور اتوار کو ان سب کو میں ترتیب سے فقیر کے سامنے پیش کرتی۔ ہر بندے کی الگ الگ بات سنتا۔ فقیر نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن میں ہر خاتون کو اس کے مسائل کے مطابق کچھ نہ کچھ لانے کو کہتی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کر کے لے آتی۔ فقیر نے مجھے کبھی اس بات پر منع نہیں کیا تھا، اس لیے میں بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ فقیر کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ٹریٹمنٹ بھی۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک دن رات کے وقت مجھے شدید قسم کی تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں میں پہلے سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ مجھے روم میں لے گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو کوئی بھی جواب دیے بغیر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی اور اٹھ کر باہر آئی اور دوسری ڈاکٹر کو بتایا۔ اس نے اندر جا کر اس ڈاکٹر کو ہوش دلوایا اور جب اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، تو اس نے کہا کہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار ایک دوسری ڈاکٹر نے کہا کہ وہ میرا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہے۔ جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے پیٹ میں بیک وقت 15 بچے تھے، وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ یہ بات پورے ہسپتال میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے بھاگا چلا رہا تھا اور جب میری عمر کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا تو اس بات سے ان کو حیرت ہونے لگتی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میں نے سب کو اس فقیر کے بارے میں بتایا، لیکن سب پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اسی ایک ہی رات کے اندر 5 مختلف لوگوں نے
5 دفعہ میرا ٹیسٹ کیا، لیکن ہر دفعہ ایک ہی نتیجہ نکلا کہ میرے پیٹ میں 15 بچے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس خبر پر خوش ہوں، حیران ہوں یا پریشان، کیونکہ خبر ایسی تھی جس پر یقین بالکل نہیں آتا تھا۔ لیکن اتنے سارے ڈاکٹرز کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ جو ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتی تھی اس کی ڈیوٹی صبح تھی، اس لیے مجھے رات کو ادھر ہی روک لیا گیا اور صبح اس ڈاکٹر کے آتے ہی میرا معاملہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بات جو آپ کو اب معلوم ہوئی ہے یہ مجھے بہت پہلے سے پتہ تھی، لیکن میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ یہ پریشان ہوگی۔ ڈاکٹر نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ اس خبر کو ہسپتال سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس طرح بہت سے لوگوں اور میڈیا نے اس خاتون کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن ایسی باتیں بھی بھلا کبھی چھپی ہیں؟ نہ جانے کب، کہاں اور کیسے یہ خبر وہاں سے لیک ہو گئی اور میڈیا میں آ گئی۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی، کیونکہ ایسی خبر کا میڈیا میں آنا میرے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میڈیا کے لوگ میرے گھر کے باہر چکر لگاتے، لیکن میرے شوہر نے سختی سے سب کو منع کر دیا کہ میری بیوی کسی سے نہیں ملے گی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سے وہ فقیر بھی نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو میڈیا اور ہر انسان اس فقیر کی آمد کے انتظار میں تھے، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس فقیر کے بارے میں ایک لفظ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس خبر کے میڈیا میں لیک ہونے کے بعد میرے گھر کے باہر لوگوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا، جو کہ اس فقیر سے ملنا چاہتے تھے یا اس سے دعا وغیرہ کروانا چاہتے تھے۔ میڈیا والے بھی اس فقیر کو دیکھنا یا مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ماننے والوں کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس فقیر کا کچھ ہفتہ پتہ نہیں تھا۔ پہلے 2 ہفتے تو مجھے لگا کہ شاید وہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آیا، لیکن جب تیسرا ہفتہ بھی گزر گیا اور ان کا نام و نشان نظر نہ آیا تو مجھے بھی پریشانی شروع ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بھی طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ میرا سارا کیس صرف فقیر پر ہی بیس کر رہا تھا اور وہ فقیر مسلسل غائب تھا۔ آخرکار میرے شوہر کو ان کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تمہیں اپنی بیوی کو لے کر کہیں نکل جانا چاہیے تاکہ لوگ تم لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ میرے شوہر کو یہ بات اچھی لگی، اس لیے انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور میری امی کے گھر چلے گئے۔ مجھے ایک ہی فکر تھی کہ میرا گھر بند ہونے کے بعد اگر وہ فقیر آیا تو کہاں جائے گا، اس لیے میں محلے کی بہت سی خواتین کو یہ کہہ آئی تھی کہ وہ فقیر کا خیال رکھیں، لیکن پورا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی وہ فقیر نہ آیا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور جب کہ میں ایک سیلیبریٹی بن چکی تھی، میڈیا میں ہر طرف میری کہانی کے ہی چرچے تھے۔ ہم لوگ بھی میڈیا سے چھپنے کے لیے آ گئے تھے، اس وجہ سے طرح طرح کی کہانیاں بنائی جاتی کہ خاتون اور فقیر ایک فراڈ تھے۔ یہ کہانیاں صرف میڈیا کو تنگ کرنے کے لیے تھیں، ایسا کوئی فقیر تھا ہی نہیں، اور وہ خاتون بھی اسی لیے فرار ہو گئی ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ میں سارا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں سنتی رہتی، لیکن خاموش بیٹھی رہتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میڈیا کا سامنا کر سکوں۔ اسی دوران پولیس نے بھی ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بھی اس فقیر کو ملنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر نے ساری بات سچ پولیس والوں کو بتا دی، اور یہ بھی کہ اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں تو فقیر کو ڈھونڈ لیجئے۔ میں ابھی بھی اسی ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میں جب سے اپنی امی کے گھر میں آئی تھی، اس گھر کو چھوڑ کے، تب سے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، جیسے کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میری امی مجھے دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اگر تمہارے پیٹ میں 15 بچے ہیں تو ایک نارمل عورت کی طرح کیسے نظر آ رہی ہو؟ اور کبھی کیا سوال، لیکن میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی لاحق رہتی۔ میں نماز روزے کی کبھی بھی پابند نہیں رہی تھی۔ اپنی والدہ کی وجہ سے نماز وغیرہ پڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ میری والدہ نماز کی پابندی کرتی تھی، لیکن جب بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ایک بے حسی طاری ہو جاتی، جیسے میں نے نماز پڑھنے نہیں بلکہ کوئی فرض سر سے اتارنے ہیں۔ اور یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی کہ میں نماز کی پابند نہ ہونے کے باوجود جب بھی نماز پڑھتی تھی پورے دل سے پڑھتی تھی، لیکن اب نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی پوری کوشش کرنا شروع کر دی۔ میں نماز کی پابندی کروں، شاید یہی نماز کی پابندی تھی جو مجھے بچا گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن رات کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے مجبوراً
مجھے میری امی گھر کے قریب موجود ایک ہسپتال میں لے گئیں کیونکہ جس سے میں اپنا علاج کروا رہی تھی وہ ہسپتال بہت دور تھا اور میری حالت بہت خراب۔ اب جب اس ہسپتال کی ایمرجنسی میں مجھے لے جایا گیا تو وہاں ایمرجنسی پر موجود ڈاکٹر نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ ہمیں حیران اور پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ عورت تو حاملہ ہی نہیں، اور یہ سن کر تو ہم سب حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 7 ماہ سے ایک ہسپتال سے علاج کروا رہی تھی۔ پورے میڈیا پر شور مچا ہے کہ میرے پیٹ میں اس وقت 15 بچے ہیں اور یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہی نہیں۔ بات تو حیران کرنے والی تھی، اس لیے اس ڈاکٹر نے دوسری دفعہ پھر سے الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ آخرکار اس نے مجبور ہو کر اپنے ہسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ اتنی عجیب بات سن کر وہ بھی فوراً اس ہسپتال آ گئے اور انہوں نے بھی چیک اپ کیا تو نتیجہ وہی نکلا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ کیونکہ میں پہلے ہی میڈیا پر چھائی ہوئی تھی اس لیے یہ خبر فوری میڈیا تک پہنچ گئی اور میڈیا کی وجہ سے پولیس معاملے میں انوالو ہو گئی۔ جب پولیس کو میں نے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ دکھائے اور ڈاکٹر نے اس کو باقاعدہ چیک کیا تو حیران اور پریشان رہ گئے کہ پچھلے سارے ریکارڈ میں میرے پیٹ میں 15 بچے شو ہو رہے تھے، لیکن ابھی کوئی بچہ شو نہیں ہو رہا۔ اپنے طور پر ہم نے ایک اور ہسپتال سے بھی چیک اپ کروایا لیکن نتیجہ وہی تھا۔ اس ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ جو بھی ادویات لیتی رہی ہیں ہمیں دکھائیں۔ جب میں نے ادویات ان لوگوں کو دکھائیں تو ان کے انکشاف نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا کہ وہ ادویات تو صرف میرے ہارمونز خراب کرنے والی تھیں تاکہ مجھے پیریڈز کا پرابلم نہ ہو۔ مجھے اس چیز پر یقین رہے کہ میں حاملہ ہوں۔ اب معاملہ ہماری حد سے نکل گیا اور مجھے اس چیز پر بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ امید جو مجھے 22 سال سے نہیں تھی وہ ان 7 ماہ میں بن گئی تھی۔ اور جب یہ معاملہ پولیس تک پہنچا تو اس نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دیں اور تحقیقات کی ابتدا انہوں نے ہسپتال کی ڈاکٹر سے کی جو کہ میرا معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد سے غائب تھی، لیکن پولیس نے اپنے ذرائع سے اس کا پتہ معلوم کر لیا۔ جب اس سے اس جھوٹ کا سبب معلوم کیا گیا کہ اس نے مجھے ایسی دوائی کیوں دی، اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ سب اس نے صرف پیسے کے لیے کیا ہے، اور بہت ہی مشکلوں سے اس نے اپنا منہ کھولا اور معلوم ہوا کہ وہ جو فقیر جس پر ہم لوگ اندھا اعتماد کر رہے تھے وہ یہ سارا اس کی پیشن گوئی کا کرشمہ سمجھ رہے تھے۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ جادوگر تھا جو چھوٹے موٹے کام اپنے جادو کے ذریعے کر دیا کرتا تھا۔ جب فقیر کا پتہ معلوم کروایا گیا تو یہ جان کر ہم سب کو حیرت ہوئی کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ اسی ہسپتال کا لیب ٹیکنیشین تھا۔ اسی لیے اتنے ڈاکٹرز کے چیک اپ کرنے کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلا جو وہ چاہتا تھا، اور یہ سب کام وہ ڈاکٹر اور وہ لیب ٹیکنیشین دونوں مل کر بہت دنوں سے کر رہے تھے۔ جو بھی خاتون ان ڈاکٹرز کے پاس آتی اپنی پرابلم لے کر، ڈاکٹر اس لیب ٹیکنیشین کو سب کچھ بتا دیتی اور وہ فقیر کا بھیس لے کر اس کے گھر چلا جاتا اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ ہم وہ واحد پاگل لوگ تھے جنہوں نے اس فقیر کے کاروبار کو اور زیادہ وسعت دی تھی، اور وہ صرف ایک گھر پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ رہا تھا، اور میں نے اس کے اتنے زیادہ مرید بنا دیے تھے اور ان کو بہت زیادہ آمدنی حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جب میری بات کھلی تو ٹیکنیشین فقیر کا روپ دھارنا چھوڑ گیا، اور جب میں نے اپنا گھر بند کر کے اپنی ماں کے گھر شفٹ ہوئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا راز نہیں کھلے گا۔ لیکن اس نے جو میرے دل و دماغ پر جادو کر کے رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک کالے علم کا ماہر تھا، نماز کی پابندی کی وجہ سے اور میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ علم میرے دماغ سے چھپنا شروع ہو گیا۔ اسی لیے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ اس ڈاکٹر اور اس لیب ٹیکنیشین کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، لیکن گھر آ کر معلوم ہوا کہ وہ فقیر میرے گھر کا بھی صفایا کر گیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے ہر راز سے واقف تھا۔ ساری چیزیں تو پولیس نے بازیاب کروا لیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے جو ایسے کسی پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں۔